वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमारी कश्मीर मिलियन मार्च के हवाले से बात हो रही थी, तो वक्फे के बाद हमारे साथ शामिल होना था जनाब रसूल सुल्तान महमूद साहब ने, लेकिन उनका नंबर बार बार कट जाता है। मेरा ख्याल है वो कहीं रास्ते में हैं, क्योंकि हम उनको ज़्यादा भी वो नहीं किया, अभी भी ट्राई कर रहे हैं। अगर आ जाते हैं तो उनसे चंद एक क्वेश्चन हैं हमारे, वो पूछेंगे। वो आप लोगों के भेजे हुए हैं, पिछले प्रोग्राम में कुछ लोगों ने भेजे थे कि ये सवाल उनसे करने हैं, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो वो लाजमी उनके बंदे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर वो उनका नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो करीब हैं तो उनको पैगाम देता हूं, उनसे बात करवा दें, ताकि हमारे नाज़रीन उनसे लाइव बात भी कर सकें या कोई सवाल भी पूछ सकें। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं इस पर बात करने के लिए। तो इससे पहले कि वो हमारे साथ लाइव कॉल पर आते हैं, मैं कर्नल मारूफ साहब की तरफ चाहूँगा। वक्फे से पहले कर्नल साहब बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से, जिस तरह उन्होंने भी बात की आपने कि दोनों तरफ कश्मीरी मरते हैं। तो वो जो ज़रा खान ने बात की है कि हमारी लीडरशिप का कसूर है, और हमारी लीडरशिप ये करती है, बात खुल कर नहीं करती, मफाद परस्ती पर बात हो रही है और अपना फ़ायदा देख कर बात कर रहे हैं। उस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं किसी हद तक ज़ारा बीवी से इत्तेफाक करूँगा। उसकी वजह यह है कि देखें जी, चूँकि कश्मीर का जो मसला है इसमें डायरेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है जी, और आपको पता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल प्लेयर वो अमेरिका है, और वर्ल्ड ऑर्डर भी अमेरिका ही डिफाइन करता है। एक तो इन हालात में चूंकि इंडिया जो है एक बड़ी पावर है, और अमेरिकन और इसी तरह के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो इंडिया को नाराज़ करना पसंद नहीं करते। तो इन हालात में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो आपसे बात जारी है कि कॉलर है, मैं चाहता हूँ इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पीटरबोर्ड से शबीर बोल रहा हूँ। क्या प्रोग्राम में बात कर सकता हूँ? जी जी आप लाइव में, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बात करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी मैं शबीर बोल रहा हूँ पीटरबोर्ड से। जी शबीर साहब। जी मेरा तल्लुक पंजाब पाकिस्तान जोराबाद से है जी। तो हम उधर सीने मंगला डैम है जी। क्या ये अभी आप बातें कर रहे थे सुल्तान महमूद साहब वो आ रहे हैं कि क्या वो जो कश्मीर मतलब सीने मंगला डैम कश्मीरी हैं उनको उन्होंने अपना हक अदा करवा दिया है? उन लोगों को जमीनें उधर मिली, आज तक उनकी जमीनें उनके नाम ना हो सकी जी। इसके अलावा 3 साल पहले 2011 की बात है कि मेरा छोटा भाई और उसका दोस्त लोकल रहने वाले लोगों ने दिन दिहाड़े उनको कत्ल कर दिया, और लोग उधर की लोकल इंतजामिया ने हमारे लिए कुछ भी ना किया। तो जो आजाद कश्मीर की मुस्लिम लीग की पार्टी है, उनका एक भी बंदा जोराबाद में नहीं गया और हमारे साथ कुछ भी न कर सका। और हमारे तक ठीक है कर्नल मारूफ साहब ने हमारे साथ ताउन किया फोन पे, लेकिन राजा फारूक हैदर साहब या दीगर जो इंतजामिया मुस्लिम लीग की है वो किधर थी? तो ये मौजूद तो आपका थोड़ा सा हट रहा है, लेकिन उन लोगों को भी हक जो के पेशावर से लेकर कश्मीर कराची तक कश्मीरी लोग बसते हैं उनके बारे में भी कुछ बिल्कुल उस पर बात करेंगे हमारे साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास बैठे हुए हैं कर्नल मारूफ साहब, और इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। पाकिस्तान में इनकी गवर्नमेंट है, तो इनसे बात करेंगे जी आपके इशू पर। माजीन जो है जम्मू कश्मीर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में मौजूद है, उनके बेशुमार मसाइल उस पर बात होगी। बिल्कुल जी मुझे कर्नल मारूफ साहब से गिला नहीं है, ये मेरे साथ ताउन करते रहे हैं, लेकिन जो राजा फारूक साहब हैं उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में हमारे साथ ताउन नहीं किया। ठीक है। हम और मेरा तलब जो है मुस्लिम लीग पार्टी से है, लेकिन जो कश्मीर की पीपल पार्टी चौधरी अब्दुल मजीद साहब गए हैं उधर, उन्होंने ताज़ियत भी की और उधर जाके उन लोगों पर प्रेशर भी डाला सब कुछ। ठीक है, ये कर्नल साहब से पूछते हैं। आपने राइट क्वेश्चन की है, ये और बात है कि हमारे मौजूद के अलावा है, लेकिन ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो इस मार्च के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी
یہ جو سوال ہے اگلے آنے والے جو نیکسٹ آپ کے مہمان ہیں ان کے سامنے آگے رکھنا پلیز. کرنل معروف صاحب نے میرے ساتھ بھی بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کی ہے چلیں جی میرے اس کیس کے بارے میں اور اس سلسلے میں. تو لہذا جو آپ کا یہ مشن ہے جس کے لیے کرنل معروف صاحب اور دیگر آپ کے مہمان یا آنے والے مہمان جو کشمیر ایشو پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. اللہ ان کو کامیاب کرے اور کشمیریوں کو آزادی دلائے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. کرنل صاحب آپ کیونکہ یہ خصوصی طور پر آپ کے حوالے سے ہے کہ آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے, یہاں ان کے ساتھ جو پرابلمز ہوئی ہیں وہاں وہ نہیں گئے, حالانکہ دوسرے جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ وہاں گئے ہیں, انہوں نے آزار تجدید کیا. اس حوالے سے کیا انہیں جواب دیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے پرنسپلی ان کو جاننا چاہیے تھا اس میں, مطلب میں اس کو, کیونکہ جب بھی کوئی ہمارا عزیز و اقارب پاکستان میں جب وہ رہ رہے ہیں وہاں جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, واقعہ ہوتا ہے, تو ہمارے لوگوں کو یکجہتی کے لیے اخلاقی طور پر جانا چاہیے. اس بات میں ڈینائی نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا میٹیریل افیکٹ کیا ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کی ہے, اور وہاں اس وقت چونکہ پھر پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور ادھر بھی چودھری مجید صاحب جو ہیں وہ پھر پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں, تو ہی کوڈ ہیو بین مور انسٹرومنٹل. مطلب وہ ابھی چونکہ وہ وزیر اعظم تھے, شارٹ اس وجہ سے بات کرنی ہمارا موضوع ہو رہا ہے تو میں موضوع کی طرف دوبارہ, تو وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم گئے, میں بھی گیا رائے فاروق, لیکن اس وقت تھوڑا لیٹ تھا. لیکن یہ ہے کہ جو بالکل تازی بات ہو اس وقت جانا اور بعد میں جانے میں لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے. تو میں ان سے معذرت کیا تو آن بیہاف آف فاروق عادل صاحب بھی, لیکن بعد میں ہم گئے اور انہوں نے بھی جا کے معذرت کیا. رائے فاروق صاحب عادل صاحب نے بھی وہاں جا کے ان لوگوں سے برملا جلسے میں معذرت کی کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اور آئندہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی اس طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے. تو جی جناب چودھری ظفر صاحب, جو ملی مارچ کے حوالے سے یہ جو ہوئی ہے یہ انہوں نے جواب دے دیا. اگلی بات کریں, میں تھوڑا سا اس پر تھوڑا سا میں وہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو ذاتی بات کر رہے ہیں نا ڈومیسٹک سطح کی. میں یہ بات کروں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ فیل ہو چکی ہے کم از کم, یہ جو انسانوں کی لاشیں وہاں پر بسر رول مل رہی ہیں. تو یہ جو ان کو پہلے قانون, ان لوگوں کو یہ چاہیے جو کشمیر کے لوگ وہاں گئے, ان کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو فیوچر میں ووٹ دیں جو قانون آئین کی بالادستی کام کرنے کے لیے اس راستے پہ چل پڑے ہیں. ان کو یہ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے, آپ نے ان لوگوں کو ووٹ دیں گے تو پھر دوبارہ وہی آ جائیں گے, تو پھر اس کو کوئی یعنی آؤٹ پٹ نہیں ہوگا. میں اسے اختلاف کروں گا کیونکہ جو لوگ آج تک یہ کچھ کم نہیں کر سکے ان کے لیے ان کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے. دوسری ملی مارچ کی بات کر رہے ہیں, ملی مارچ جناب انشاءاللہ کامیاب ہوگی کیونکہ یہ سفارتی معاہدہ ہے انٹرنیشنل سطح کا, تو یہاں پر دنیا کی آواز سنی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس ملی مارچ میں کامیاب ہوں گے. اور انٹرنیشنل یونائٹڈ کے جو 6 ڈپارٹمنٹ ہے اس پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے جناب ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے, لیکن آج تک ہمارا کوئی کیس بنا کر پیش نہیں کر سکا ہندوستان کے خلاف. ہندوستان جیسے انہوں نے بات کی شملہ معاہدہ اور تاشکند کا معاہدہ, ہم میدان میں ہمیشہ جنگ جیت جاتے ہیں. 75 کی جنگ کر لیں بنگلہ دیش والی دوبارہ, یہ ہم شملہ معاہدہ جو ہوا ہے جب میدان میں جنگ جیت جاتے ہیں تو سفارتی معاہدے پر جا کر جب ہمارا وہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں وہاں پر ہار آتے ہیں. یہ 2 دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آج جو ہے نا ہماری جو سفارتی ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے, ہمیشہ یہ شملہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب ہم نے پہلے امپلیمنٹیشن نہیں کر سکے. ایک معاہدہ تاشکند بھی ہوا تھا, وہ بھی اسی طرح وہ ضائع ہو گیا کیونکہ جب میں نے پہلے ہی آپ کو راستے میں یہ بتایا تھا کہ جب ایک ڈپارٹمنٹ آپ جاتے ہیں نا تو اس مسئلے کو سیٹ نہیں کر سکتے. جو معاہدہ تاشکند ہوا ہے یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں. آپ جب معاہدہ تاشکند کر رہے ہیں تو پہلے پھر آپ کا جو معاہدہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یونائٹڈ نیشن والا تھا وہ ٹرمینیٹ ہو گیا نا. ہاں وہ ٹرمینیٹ ہو گیا. جب اس کی نفی ہے, یہ اس کے خود نفی کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ملی مارچ ہوا ہے اس کی بھی نفی ہے, اس بھی نفی ہے. اس کے بعد جب شملہ معاہدے کے بعد تاشکند معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا شملہ معاہدہ بھی ٹرمینیٹ ہو گیا اور تاشکند معاہدے پر آ گئے. تو لیکن ابھی کیونکہ ہماری کشمیر پالیسی نہیں ہے اور کشمیری لیڈروں کو آگے نہیں کیا, اور ہمیں رائٹ جو قانون قاعدہ ہوتا ہے نا انٹرنیشنل لاء کا, اس کو پڑھ کر اس کے مطابق ہمیں کیس بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا. پھر ہم چلیں اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ خواتین کے حوالے سے کشمیری جو خواتین وہاں پاکستان میں موجود ہیں اس حوالے سے, کیونکہ آپ نے ایجوکیشن پر کام کیا ہے خواتین کے حوالے سے, تو وہ آپ بتائیں گے کیا آپ کو کس قسم کی صورتحال تھی, آپ نے اس کو کیسے ڈیولپ کیا, اور مزید کیا رائے دیں گی کہ کیسے کرنا چاہیے؟ خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کے علاوہ یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہر جگہ اسٹرگل چل رہی ہے. اس میں میرا رول اتنا سا تھا کہ ایک ڈفرینٹ سی سچویشن تھی کہ کشمیر میں جا کے وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ان کی ایجوکیشن کے لیے کہ اپنی خواتین کو اس طرف لے کے آئیں, کیونکہ ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ کشمیری خواتین بہت ظلم ستم سہ کے بہت ہی زیادہ ڈاؤن سطح تک چلی گئی تھیں.
اس کے علاوہ پھر جہاں تک فاٹا کی اور ان ایریاز کی بات ہے، وہاں پہ جا کے میں نے کچھ NGOs کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کام کیا، تو وہاں پہ بھی میں نے یہی سارا آبزرو کیا کہ خواتین کو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی رائٹ نہیں تھا، نہ پیرنٹس کی اجازت تھی، نہ کوئی گورنمنٹ کی اتنی سپورٹ تھی. پھر ملالہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ملالہ نے ایک پہلی ایفرٹ یہ کی کہ ایسے ماحول کے اندر، ایسے انوائرمنٹ کے اندر اس نے ایک آواز اٹھائی، اور اس کو دیکھتے دیکھتے پھر ہمارے میں بھی جتنی ایفرٹ ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ. اچھی امید ہے کہ ایک دن سب کچھ بہتر ہو جائے گا. آپ لوگ بھی اسٹرگل کریں، ہم لوگ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تو ایک بیسٹ ماحول بن جائے گا ایجوکیشن کے لیے. جی کرنل صاحب، پھر میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف، اور یہ میں پوچھنا کیونکہ آپ ایک ایسے ادارے میں رہے ہیں جو پاکستان اس وقت بھی اگر اعتماد لوگوں کا ہے تو اسی ادارے پر ہے، تو اس میں آپ نے کافی سروس کی ہے، اور پھر اس کے بعد سیاست میں بھی آئے، کیونکہ جب آپ جس پوسٹ پر تھے تو وہاں تو سیاست میں زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو باریکی سے سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جو آپ کشمیر سے بھی آپ کا تعلق ہے، جی آج دن تک جتنے کشمیری لیڈرشپ ہے وہ مفاد کے علاوہ بات نہیں کر سکی، جس طرح ابھی چانس لگتے ہیں کہ 26 کو شاید کوئی ایسی بات کریں جو کشمیریوں کے حق میں بہتر ہو، لیکن ابھی اگر فون ان کا اتنی لاپرواہی کی ہے انہوں نے کہ فون چارج نہیں کیا یا کوئی پرابلم ہے تو یہ ان کا فالٹ ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم بیٹھے ہوئے، ہم تو پوچھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں عوام کے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ بیرسٹر صاحب کا اپنا فالٹ ہوگا کہ فون نہیں وہ ہو رہا، کام نہیں کر رہا ان کا. یہ لیڈر ہو تو اور بھی 7 بندے ہوتے ہیں، کسی اور کے فون سے آ سکتا ہے. چلیں یہ تو ان کی اپنی لاپرواہی اور اسی وجہ سے آج تک ہم دھکے کھا رہے ہیں کشمیری لیڈرشپ کی وجہ سے. تو آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ بات یہ ہے جی کہ کشمیری لیڈرشپ نے اس کاز کے ساتھ جو کمٹمنٹ شو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. اس میں تو کوئی ابھی دو رائے نہیں ہو سکتی جس طرح کی ہونی چاہیے. جیسے ابھی مثال سے بیرسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں، ابھی میں ان کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں جب ان کو پتا تھا کہ میری کال ہونی ہے اور میں نے بات ہوئی ہے، خود بات کیا، انہوں نے کہا جی 2 بجے میں نے لائیو آنا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں لائیو. تو آپ اگر وہ نہیں آ رہے تو ان کا فالٹ ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم نے تو اپنا سٹیج ان کو دیا ہے، پرووائڈ کیا ہے، اگر نہیں آ سکتے تو ہمارا تو اس میں نہیں ہے کوئی ایسی بات. تو آپ بتائیں. میرے خیال میں یہ جو ہے نا کمٹمنٹ جو ہے ان کو شو کرنی چاہیے. بیرسٹر صاحب نے کشمیر کاز پہ کافی ایفرٹ کی ہیں، مطلب یہ چلو آج تو ان کی جو یہ کسی وجہ سے کوئی شاید حادثہ ہو گیا یا واٹ ایور اٹ از، لیکن ادروائز انہوں نے کشمیر کے حق میں ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ نیو یارک تک بھی کی، یونائٹڈ نیشن کے جو ہیڈ آفس ہے اس کے سامنے بھی کی، یا لندن میں بھی کی، اور اوور آل وہ لوگوں کو موبلائز بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے جی کہ ابھی یہ جو انڈیا کے ساتھ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں بھی انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی تشدد پسندانہ قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور ان کی پالیسی اتنی ہے کہ وہاں ابھی جو بیسک ہیومن رائٹس کا جو ایک آج کل بہت سلوگن ہے ان کو بھی وہ وہاں پامال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کہ مقبوضہ کشمیر میں جو عام میڈیا ہے ان کو اجازت نہیں ہے، ہیومن رائٹس کے جو لوگ نمائندے ہیں ان کو اجازت نہیں جانے کی وہاں. مطلب اس دور میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا. اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ جو انٹرنیشنل یہ پتہ ہے، میں چاہتا ہوں وقت بچا کر ہم خاص بات کریں. یہ تو پتہ ہے ہر کسی کو وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہر قسم کی پتہ ہے. لیکن ہماری جو جس کی وجہ سے، جس طرح زارا نے کہا ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے، اپنا قصور ہے، ٹھیک ہے. ہم کشمیری اگر بولیں گے، ہم اگر دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب روتا نہیں ہے اس وقت تک ماں دودھ نہیں دیتی. تو اگر ہمیں تکلیف ہے، ہمارے بھائی وہاں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہماری خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ہم اس ایشو کو اس طرح نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اپنا اس میں کیا فائدہ ہے، ہم کتنے ہائی لائٹ ہوتے ہیں، ہماری تصویریں کہاں کہاں چھپتی ہیں. اس چیز کو اگر ہم لیں گے تو پھر تو یہ فائدہ نہیں ہوگا. ابھی بھی ہم بیرسٹر صاحب کے ہاتھ میں دیکھیں، وہ آئے نہ آئیں لیکن انہوں نے ایک اچھا کاز کو لیا، اس چیز کو جمع کیا. آپ نے ایک پارٹی کے مفاد کی بات نہیں کی، مشترکہ بات کی ہے، تو ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے نہیں آئے نہ آئے، یہ تو ان کا اپنا فالٹ ہے جو ہوا اس سے. لیکن یہ مجھے بتائیں، آپ سے لیں گے لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں، آپ فوج میں بھی رہیں، آپ یہ کشمیری کیوں یہ کمزوری کیسے دور ہوگی؟ یہ جی میں ظفر صاحب کی اس بات سے بہت ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے کشمیری لیڈرشپ جو ہے نا وہ غلام ہے. مثال کے طور پر ابھی نمائندہ جو ہمارا کشمیریوں کا ہوتا ہے اور کشمیر کو جو بیس کا درجہ قرار دیا گیا تھا آزاد کشمیر کو،
اس کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے. نارملی یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس چیز کو اپنے سفارتی لیول پر اپنے وسائل سارے استعمال کرے اور اس مسئلے کو اجاگر کرے. لیکن اس پورے ابھی ملین مارچ ہو رہا ہے تو ہمیں گورنمنٹ آزاد کشمیر کا کہیں کوئی رول نہیں, اس طرح گورنمنٹ کے لحاظ سے رول نظر نہیں آ رہا. وزیر اعظم آزاد پاکستان, وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتا ہے کہ جی میں تو لاڑکانہ کا مجاور ہوں. ابھی جب وزیر اعظم کی اس لیول کی گفتگو ہوگی تو کشمیریوں کا مرال کیسے ہوگا؟ کشمیر کا آج کو کون فائٹ کرے گا؟ کس طرح سے لوگ پاپوٹ آ کر بٹھا دیتے ہیں تو پھر لیڈر تو کون ترجمانی کرے گا؟ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ 1947 سے لے کر آج تک آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے کشمیر کو ایز اے سبجیکٹ استعمال کیا ہے. جی اس پر کشمیر کو ایز اے سبجیکٹ اس پر تقریریں کرنی ہے, لیڈر بننا ہے. اب مجھے دیکھیں جب باہر آپ کو کہیں کوئی قتل ہو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ کھانی پڑتی ہے نا. جی تو جب کشمیر کا اتنا بڑا ایشو ہے آپ نے اس کو کیس بنا کر کسی ڈپارٹمنٹ میں پیش نہیں کیا. یہ مورنڈم وغیرہ پیش یادداشتیں پیش کرتے نہیں, کیا ہندوستان کا لو لیٹر لکھتے نہیں جس کا کوئی آج تک جواب نہیں آیا. آپ نے مجھے بتایا, میں نے پوچھا بھی تھا نذیر شاہ صاحب سے, یہ مقبوضہ کشمیری لوگ آئے ہیں, یہ بھی وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں, یہاں پر یہ گزارا کر رہے ہیں اور اپنی اولادیں پڑھوا رہے ہیں اور کشمیر کو ایز اے سبجیکٹ استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ ٹھیک ہوتے, مقبوضہ کشمیر کی ماؤں بہنوں کی اس میں لوٹی گئی تھی, تو وہاں یہ شہید ہو جاتے. یہ برطانیہ میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں چلے شہید ہو جاتے وہ تو معاملہ بالکل یہاں آئے, لیکن ان کو آ کر بھی آج تک مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے کسی ڈپارٹمنٹ میں جو ہیومن رائٹ کے جو انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کسی میں بھی انہوں نے کہیں کیس اپنا کیس بنا کے پیش نہیں کیا. یونائٹڈ نیشن تک وہی قرارداد جو پرانی جو 1947 کی پڑی ہوئی ہے جس میں آزاد کشمیر کے سردار ابراہیم صاحب گئے تھے, ادھر انڈیا سے بھی آئے تھے, تو وہ ایک قرارداد اسی پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور کبھی خود ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں, خود لائیو کر لیتے ہیں. شملہ معاہدہ اور تاشکند معاہدہ یہ دو ٹرمینیٹ کرتے ہیں. آج تک ہم نے دوبارہ وہ کیس بنایا ہی نہیں ہے, پیش ہی نہیں کیا کسی ڈپارٹمنٹ میں. ہیومن رائٹ جنیوا ہیومن رائٹ کنونشن میں لے کر گئے تھے ایک دفعہ, وہاں پر ہندوستان نے کہا جی وہاں پر وائلنس ہو رہا ہے, میں نے 7 لاکھ فوج اس لیے بٹھائی ہوئی ہے وائلنس کے لیے. جنیوا ہیومن رائٹ کشمیر میں ہمارا کیس بنتا ہی نہیں تھا, لیکن اب آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں جانا کہاں ہے. صحیح ہے, جب تک کیس نہ کریں گے تب تک جب نہیں. بہت اچھا آپ نے بات کیا. میں ذرا کی طرف دوبارہ آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمیں ابھی میسج آیا. دراصل ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ریڈیو پیغام ڈیپ چینل پر بھی سنا جا رہا ہے, جس میں www.paigamradio.co.uk اس پر بھی آپ سن بھی سکتے ہیں. اگر دیکھ نہیں سکتے تو یہ بتانا میں بھول گیا تھا, کیونکہ ابھی میسج ہے ریڈیو والوں کی طرف سے اور 2 بندے سن رہے ہیں ان کی طرف سے, تو میں مناسب سمجھا آپ لوگوں کو بتا دوں. تو آپ اس ہمارے پروگرام کو ریڈیو پر سن بھی سکتے ہیں. یارک شاہ کا ریڈیو ہے اور جو گاڑیوں میں ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. آپ ریڈیو والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے میسج کر کے بتا دیا اس چیز کو. ذرا آپ بات کر رہی تھی, آپ کے ہی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں, اور ہمیں بڑا خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کر اس چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیری لیڈرشپ ہے, جس طرح انہوں نے کہا غلام ہے اور کوئی مجاور ہے, کوئی کہیں کا, اس قسم کے الفاظ ہمیں کم از کم ایز اے لیڈرشپ کشمیری ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ ہمیں اس کا برم رکھنا چاہیے. اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو جو عہدہ ملا ہے ایک قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں, تو آپ کو اس حیثیت کے مطابق اپنی آنر خود بنانی چاہیے. تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں اس حوالے سے صرف فرسٹ اینڈ لاسٹ یہی کہنا چاہوں گی کہ جب تک میرا تعلق پاکستان سے ہے, لیکن جب تک کشمیری لیڈرشپ آپس میں یونائٹڈ ہو کے یہ لوگ کسی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھے ہوں گے, کشمیری کاز کو لے کے نہیں چلیں گے, مسئلہ کشمیر کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ مین آپ کا میرا مین نہیں حل ہو سکتا جب تک متحد نہیں ہوتے, جب تک متحد نہیں ہو سکتے یہ کبھی بھی ایشو حل نہیں ہو سکتا. مفاد کو چھوڑ کر بات کریں گے, مفاد, اور اس پلیٹ فارم پہ ہر بندہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے. اس نے مسئلہ کشمیر کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے. پاکستان کے حوالے سے پھر کوئی مسئلہ عالمی سطح پر پیش ہوتا ہے, جنرل اسمبلی میں ہوتا ہے, قومی اسمبلی میں ہوتا ہے, لیکن کشمیر کے حوالے سے کبھی لیڈرشپ نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ اس کو ایک مسئلہ سمجھا جائے. یہ ایک سبجیکٹ ہے, جیسے یہ کسی کتاب کا سبجیکٹ ہے, اس طرح یہ ایک لیڈرشپ بھی اس کا ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیں کرنو صاحب آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں ابھی کیونکہ ہمارا شروع میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. بات یہ ہے کہ میں جو امپورٹنٹ ایشو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں یہاں مختلف شہروں میں گیا انگلینڈ میں, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, مختلف فنکشن اٹینڈ کیے.
تو یہاں لوگ بیچارے جو ہے نا وہ ان کی پاکستان کے ساتھ بہت ہمدردی ہے, وہ بہت محبت کرتے ہیں, لیکن ان کو بیسک انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بعد کا تو وہ صرف ٹی وی چینل اور آپس میں باتوں پہ ہی ان کا مائنڈ بن جاتا ہے نا. کچھ چیزیں میں جو یہاں میں باور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں جو ہے نا وہ سیاسی طور پر بڑا ٹرمائل ہے, بہت سیاسی بحران ہے نا. تو اس میں دو چیزیں بڑی ہیں جو عمران خان صاحب لے کے آئیں گے, ایک تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور دوسرا وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ وہاں بہت دھاندلی ہوئی ہے. میں ان پہ دونوں چیز پہ ایشو کروں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جمہوریت کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو پھر جمہوری تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. 2013 کا جو الیکشن ہوا اس میں اس سے قبل, اس الیکشن سے قبل ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی دو گورنمنٹ بنانے کے قابل ہوتی تھی. اس الیکشن میں قوم نے بالکل تبدیل کر دیا سلسلہ, پورا سینیریو. پہلے نمبر پہ مسلم لیگ نون تھی, دوسرے نمبر پی ٹی آئی تھی اور تیسرے نمبر پیپل پارٹی تھی. سو جمہوریت میں یہ بہت بڑی تبدیل, انقلاب تھا, جمہوریت انقلاب تھا یہ. ابھی اس کے بعد جو پھر کے پی کی گورنمنٹ بن گئی پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی کی اپوزیشن لیڈر بھی آ گیا پنجاب میں, اس کے بعد جنرل اسمبلی میں ان کے 35 ممبر بھی آ گئے. ابھی اس تبدیلی کا جو ہے نا وہ فروٹ ملنا چاہیے تھا قوم کو. کے پی آئی میں وہ اچھی گورننس دیتے, اچھا اس کے بعد یہاں اچھی اپوزیشن کرتے, پنجاب میں کرتے اور قومی اسمبلی میں بھی. تو ہمارے جیسے لوگ بھی یہ بلیو کرتے کہ یس دے ہیو دا کیپیبلٹی, قابلیت ہے تبدیلی کی, لیکن ایک سال میں وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس میں مثال تو میں بتاؤں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 مہینے میں بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلے آپ نے پاکستان کی بات چھیڑی ہے تو پھر اس پر تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا, کیونکہ گورنمنٹ ہے آپ کی کتنے مہینے ہو گئے؟ 16 مہینے. 16 مہینے جب یہ احتجاج شروع کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, 2-2.5 مہینے تو ہو گئے ہیں تقریباً شروع کیے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ان 2.5 مہینے میں انہوں نے کوئی بھی صحیح کام شروع بھی کیا ہے یا نہیں کیا, یہ بتائیں. جو اصلاحات, جو کنٹینر پر باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہو رہی ہیں, تو اتفاق تو کرتے ہیں نا, باتیں تو صحیح ہو رہی ہیں. دیکھیں جی بات سنیں میری, جو اصلاحات کی باتیں کر رہے ہیں, اصلاحات کی باتیں بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں. اس پر یہ گورنمنٹ ابھی اختیار تو ہے, ابھی تک انہوں نے آغاز کیوں نہیں کیا؟ آغاز کیا دیا انہوں نے, کیا کیا؟ دیکھیں ایک بتا نہیں, میں ایک نہیں 10 بتاؤں گا. نہیں ایک بتائیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں اصلاحاتی کمیٹی بنائی جس کے 33 ممبر ہیں, اور اس میں شیری مزاری, شوکت محمود اور عارف الوی تینوں ممبر ہیں اس کے. ابھی پرابلم یہ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ریزائن دے دیا, ہم جا نہیں رہے وہاں جا کے اپنی بات نہیں کر رہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. آپ 1 منٹ کے اندر جواب دیں. میں 1 منٹ میں بتاؤں گا, بات کروں گا. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ پہلے پاکستان کو کشمیری جو ہے نا بھائی ہیں, بڑا بھائی چھوٹا بھائی, ہم غلام نہیں کسی کے اندر کام نہیں کرتے. دوسری چیز ہے جب تک کشمیر ایشوز کو, کشمیر کو ایز اے کیس بنا کر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے خلاف کیس بنا کر عالمی اداروں میں جب تک پیش نہیں کریں گے تب تک آپ کا یہ کشمیر ایز اے سبجیکٹ رہے گا. اس کو استعمال کرتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. برطانیہ یورپ میں اس ملین مارک کے بعد انہی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو آگے کر کے ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو مسئلہ کشمیر کو ایز اے پریکٹیکل کیس بنا کر عدالتوں میں پیش کرے, انٹرنیشنل عدالت لے جائے. ذرا کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں 30 سیکنڈ میں؟ بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ کشمیری بھائی اپنے آپ کو سمجھیں, اپنی ویلیو کو سمجھیں اور اپنے خطے کو سمجھیں, اور اپنے لیے خود یہ پیغام اپنے دل کو دیں کہ ہم نے اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے, کیونکہ جب تک انسان اپنے لیے خود کچھ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. بالکل, بہت اچھا. ذرا خان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور آئے اور بڑی اچھی مفید گفتگو کی ہے. جناب چودھری ظفر اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے. جناب کرنل معروف صاحب آپ پہلی بار یہاں آئے, ہمارے مہمان بھی ہیں اور بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے. تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کم تھا, پاکستان کا ایشو ایسا ہے کہ وہ شروع کر دیں تو پھر ختم ہونا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جو بات ہم کرنا چاہ رہے, جو پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے, ناظرین یہ ہمارے مہمان تھے, ان سے جو گفتگو کی ہم نے, آپ نے سنی, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فیکٹ کو سامنے لایا جائے. ہمارے صرف ایک چیز کا مجھے افسوس ابھی بھی ہو رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے 4-5 کوسچن تھے جو میں نے صرف 5 منٹ میں ان سے کلیئر کرنے تھے, لیکن وہ پچھلے ہمارے پروگرام میں بھی ٹائم دے کر وہ نہیں آ سکے, اور اب اس پروگرام میں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں آپ کو 5-10 منٹ دوں گا, اور اس میں جو آپ کے کوسچن ہیں آپ کی ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے وہ ان کا میں وہاں لائیو جواب دوں گا. لیکن آج پھر جواب دینے سے وہ قاصر ہیں, اس کی وجہ مجھے پتہ نہیں ہے. آپ لوگ جو ان کے سپورٹر ہیں, آپ ووٹر ہیں, وہ آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. پھر اگر انہیں ٹائم ملے تو وہ آئیں یہاں عوام کے سامنے بیٹھیں اور ان کو بتائیں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم فیکٹ کو سامنے لائیں.
ایشوز کو سامنے لائیں اور وہ ایشو لائیں جس سے عوام کا فائدہ ہو, ہماری کمیونٹی کچھ بہتر سیکھ سکے. تو یہ ہمیشہ ہم لاتے رہیں گے. عدائد چینل اسی پر اپنی جدوجہد جاری رہے گا. میرے پیغام میں ہر وہ بندہ آ سکتا ہے جو سچ بولے گا اور اس کو میں لاؤں گا اور وہ بہتری کے لیے کام کرے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ یاد رہے کہ محرم میں ہماری LPG چینج ہوتی ہے, پروگرام چینج ہوتے ہیں. محرم کے حوالے سے اگر پروگرام ہوا تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, نہیں تو محرم کے بعد دوبارہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا, اگر زندگی رہی صحت رہی تو دوبارہ آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.